मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे कारी साहब हमें आंखों पे पट्टी बांधकर कमीज उतार कर गैस के पाइप से मारते थे। अल्लाह हिदायत दे यार। अब मैं सोचता हूं तो गुस्सा बहुत आता है, क्या इनके खिलाफ जाती कार्रवाई कर सकता हूं? अपने कारी साहब के खिलाफ फिलहाल तो कार्रवाई ना करें, लेकिन ये तहकीक करें अभी भी अगर वो ये काम कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो फिर उन बच्चों के माँ बाप को बताएं कि इनको समझाएं। नहीं समझाते FIR कटाएं, वीडियो बना के थाने में जाके FIR कटाएं। इस्लाम में बड़ों से ज्यादा हुकूक किसके हैं? बच्चों के। बच्चे को सदका करने की इजाजत नहीं है, आप अंदाजा लगा लो, क्योंकि उसका माल जाती माल है। आप उससे सदका नहीं करवा सकते क्योंकि उसका पैसा जाया हो रहा है। शरीयत कह दी है बालिग होगा, अकल होगी फिर मानेंगे, अभी इसी के लिए रखे जाएं ये पैसे। तो मारने की कहां से इजाजत हो गई मेरे भाई? और दरिंदों की तरह बाज कारी लोग कूटते हैं। तो इसलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि कारी बच्चों को मार सकता है? मैं जवाब में कहता हूं, इस जमाने में मारना तो दूर की बात, किसी कारी को, उस्ताज को, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, मारना दूर की बात, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। हाथ लगाने की, सिर्फ सर पे प्यार करे बस, सर पे हाथ रखे बस, बॉडी को भी टच करने की इजाजत नहीं है। ये फसाद का दौर है। तो किसी भी मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, कहीं भी ऐसा हो रहा है कि कारी साहब बच्चे को थप्पड़ मार रहा है, माँ बाप बोले भाई आपको हमने परमिशन नहीं दी हाथ लगाने की। इस जमाने में ठीक है, वो अब फतवा लाएंगे, जायज है ना, मैं उन फतवों में नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? इस जमाने की। कतान इजाजत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने एक थप्पड़ की इजाजत दे दी, वो 2, 4, 10 कूटता है, वो अपनी ठरक निकाल, हाथ पांव टूटते हुए देखे हैं मैंने कारियों के हाथों, बच्चों के। एक बच्चे से मैं मिला, सुनता ही नहीं है, बड़ा हो गया, अब तो शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, सुनता ही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, तुम समाज क्यों कमजोर है? कह रहे हैं कारी ने एक थप्पड़ मारा था, इतनी जोर से कानों की समाज चली गई। तो इसलिए सारे कारी ऐसे नहीं होते, हमने भी कारियों से पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं थप्पड़ मारा। मैंने जिस मदरसे में पढ़ा है कभी नहीं मार पड़ी, सिर्फ एक दफा पड़ी थी। मुझे 8 साल में एक थप्पड़ पड़ा था, वो तो इतना तो हक बनता है, वो तो 2-4 पढ़ते तो हमें तो खुशी होती थी हमारे उस्ताद मारे, क्योंकि हमारे उस्ताद इतने नरम दिल हमें मिले, इतने प्यारे प्यारे स्वीट से उस्ताद थे कि वो तो हमें मारते तो हमें खुशी होती यार, कभी इससे तो फायदा भी तो होता है ना। लेकिन ऐसे उस्ताद मार्केट में भी तो शॉर्ट चल रहे हैं। तो मुझे एक थप्पड़ पड़ा है, तलब इल्म मदरसे की बात कर रहा हूं, वो उस्ताद भी पठान। हर साल मैंने उसे उन पठान टीचर जो बड़े सख्त थे, पूरे दौरे हदीस तक उन्होंने एक थप्पड़ मारा, वो भी गर्दन पे। वो भी कैसे मारा? दौरे हदीस का पर्चा, दौरे हदीस नहीं, उससे पहले जो मौकूफ होने लगा होता है, मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, रात को हाशिए देख रहा हूँ, सुबह पेपर है, एकदम एक गैबी आवाज आई ना, तो मुझे लगा कि पहले मैं समझा कोई फरिश्तों की आवाज है कहीं से, फिर मुझे लगा कि कुछ महसूस सा हुआ यहाँ पे, क्योंकि तकलीफ बाद में होती है, सुनता पहले। इस तकलीफ की स्पीड से आवाज की स्पीड तेज है। तो मुझे ये भी अंदाजा हो गया उस दिन की तकलीफ की महसूस करने की स्पीड से जो आवाज की स्पीड है। देखो साइंसदान इसी तरह तो फॉर्मूले निकालते हैं। तो मैंने देखा ये हुआ क्या है, तो मेरे उस्ताद खड़े हुए थे, उन्होंने गर्दन पे रख के लगाया। उन्होंने कहा पूरे साल तमीज से मेहनत करते ना तो इस वक्त हाथ पांव फूले भी नहीं। उनको देखा इम्तिहान में तो हाथ पांव, तो हमें जरा भी दिल में हमें तो खुशी होती थी यार, हम तो वैसे कहां से बख्शे जाएंगे भाई, थोड़ा सा उस्तादों से पिट जाए तो शायद अल्लाह बख्शिश कर दे, तो हमें तो खुशी हुई। बस वो एक लगा था। और एक सजा मुझे मिली है दौरे हदीस में। दौरे हदीस में आदमी पूरा मौलाना बन चुका होता है। वो हो ये रहा था कि हम रात को मुताला करते थे, सुबह कोई तालिब इल्म किताब उठा के कहीं और रख देता था, वो सफाई वाला, वो किताब ही नहीं मिलती थी। 2-4 दफा ऐसा हुआ सबक में बैठे में किताब ही नहीं है, वो किताब सफाई वाला पता नहीं कहां रख देता था। तो हम 4 तालिब इल्म थे दौरे हदीस में, चारों के पास किताब नहीं। तो हमारे उस्ताद ने 2 दिन 3 दिन तंबी की, उसके बाद हम चारों को मुर्गा बना दिया। अब अच्छे बड़े बड़े मुर्गे थे, हम चारों बने में मुर्गा। बस थोड़ी देर बनाए रखा, फिर डांटा, बोला इंसान के बच्चे बनो, किताब, तो फिर हम किताब लाके बैठते थे बस। और एक और याद आ गई मुझे एक सजा। वो सजा ये थी कि मुझे रोजाना, मेरा वॉशरूम का टाइम उस वक्त था जब क्लास शुरू होती थी। 1 दिन 2 दिन हो गए, उस्ताद ने देखा रोज लेट आ रहा है, मेरा टाइमिंग सेटिंग ही ऐसी हो गई थी। तो मुझे उस्ताद ने थोड़ी देर खड़ा रखा कि आपको अब आने की चंदा जरूरत नहीं है। वो भी पठान उस्ताद थे।
بس اتنا. پھر بھی ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھ ہی لیے نا یار. ہمیں جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا مارنا, اس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں, یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا, بلکہ چند دن ہی 6-7 مہینے کے لیے پڑھایا. میرے پاس 50 بچے تھے, چھوٹے چھوٹے پدے اتنے سے. یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے, سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا. تو 50 بچے میرے پاس, 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس, اور کتابیں دونوں کی سیم. میں نے 6-7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا, نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا. مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا. سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں, کوئی مرغا بنا ہوا ہے, کوئی ایک ٹانگ پہ, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ میں؟ اور میرے بچوں کا رزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا رزلٹ. میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا, میں کہتا ہے اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں, یا الگ الگ کلاسیں ہوتی, یا الگ الگ کتابیں ہوتی, تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی, اور یہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر پڑھائی جا سکتی. میں نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مار کے بغیر بچے پڑھتے نہیں ہیں, یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. گھر میں بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, یا یہ خود اتنے پٹے ہوتے ہیں بچپن میں کہ وہ پٹائی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو پڑھایا ہے بھائی ایسے. بچے تو ایسے چٹکلے سناتا تو ہنستے تھے, پھر پڑھانا شروع کرتے. بچوں کو بچوں کے اسٹائل میں پڑھانا پڑتا ہے. میں ترنم سے پڑھاتا تھا بچوں کو, ترنم سے, ایسی سر لگا کے لے لگا کے, بچے بھی وہی لے میں یاد کرتے تھے. تو آپ کے اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بچے مار کے بغیر پڑھیں گے نہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھایا اگر آپ نے, بچہ معاف بھی کرے گا تو وہ معاف. دیکھو بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا نا, آپ نے سوری کی, اس نے کہا میں نے معاف کیا, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. لیکن آپ نے بچے کو مارا نا, بچہ 100 دفعہ کہ میں نے معاف کیا, اللہ کہتا ہے بچے کی معافی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے ہی نہیں اعتبار. اس لیے بچے کے حقوق بہت زیادہ ہیں بھائی. بچے پہ صرف ماں باپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, اور ماں باپ کی پرمیشن سے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں. باقی کوئی بھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. مفتی سے پہلے ہو گیا, میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مارتے تھے, پھر قمیض اتار کے مارتے تھے. ماشاءاللہ. قاری صاحب کو جمناسٹک میں لے جائیں آپ, ریسلنگ میں بہت اچھی ریسلنگ کریں گے وہ. وہاں ان کو کہیں آپ ریسلر بنے اچھے, پٹخ پٹخ کے مارے, لیکن جب آپ اس کو ماریں گے وہ بھی پٹخ کے آپ کو اسی اسپیڈ سے گرائے گا. اور قمیض اتار کے مارے, بلکہ چڈی اتار کے مارے آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا میرے بھائی, وہ مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, غریب کرنا نامناسب. اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی ادب کا نا, ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر. اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی, مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم. اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ, اللہ بھی کر دے گا سختیاں. اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا, اتنا سخت بیان تھا وہ, لوگوں نے واہ واہ تو کر لی, لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے, کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے, نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے, یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے, اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے, اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے, نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے, سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ, پیٹھ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے,
اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے. آتے پہلے درود شریف پڑھتے, بڑے احترام کر رہے ہیں, آپ مفتی ہیں, تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا, تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں, خیریت بیریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع. تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے, یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا, ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہے ہیں نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دوں. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں, جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ہیں ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد یہ جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا
جنرل باجوہ. تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد، وہ ہمارا باپ ہے. جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں، بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں، بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے آج کر رہے ہیں؟ بولو نا. نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو، آپ 100 دفعہ فیور کرو، پی ٹی آئی کو بھی کرو، جے یو آئی کو بھی کرو، لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا، یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے. ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے، سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے، کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے 100% حرام اور ناجائز کام کیا ہی ہے. اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کن کے پیچھے؟ نہیں پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے، وہیں سے کاٹ رہے ہو، پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا؟ سوری. ہاں، مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا، جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا، مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں، بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں، کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں. ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. میں نے خود تحریر پڑھی ہے. تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے، جو ان کا ہی کرائے ہے. لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. خود صرف بریلوی نہیں پڑھتے، وہ نہیں پڑھے، ان کی مرضی، ان کے پاس کیا لاجک ہے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں، ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، کیا کر رہے. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے، ترکی سارا حنفی ہے، افغانستان سارا حنفی. امام بخاری کا وطن بخارا، وہ سارا کیا ہے؟ میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے، میں نے دیکھا ہے، وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں. وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈیڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو، چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی؟ امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو، 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے، کہیں اور نہیں، حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے. اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا، خلیل الرحمان ہی نام ہے نا، ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں،
ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتا ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو پھر فرقواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا, بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی, لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسا ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کہ خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا, تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا, جی, ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی, حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا, ان سے تو جو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ, جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا, ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں, پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے, جو لڑکے کام کرتے پیٹرول پمپ پہ وہ ان کے بھی آمدنی اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی, تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے, زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا, اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی, اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل کی کیا ہے؟ باپ بھائی شور یا کسی اختیار ہے. فرانس میں جس کو کرائم آف قانون کہا جاتا ہے, مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے اور پھر جذبات میں سے قتل کر دے تو اس قتل کی نہیں. میرے بھائی قتل چند چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پہ جائز نہیں ہے. قتل جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا کہ وہ قاتل ہے. کوئی دین کو چھوڑ دے, مذہب کو چھوڑ دے تو حکومت قتل کرے گی اس کو, مرتد ہو جائے نا. کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا, مگر کون قتل کرے گا اس کو؟ حکومت قتل کرے گی. یہ جو خود سے غیرت کے نام پہ قتل ادھر مار دیا ادھر مار دیا, اس سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا اس سے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں فسادی کو بھی قتل کرنا جائز ہے, جو سوسائٹی میں فساد پھیلا رہا ہو بڑے درجے کا, لیکن یہ فیصلہ بھی کون کرے گا؟ ہر آدمی کو تھوڑی اس کی اتھارٹی ہے. ایسے تو ہر آدمی جو ہے, ابھی دیکھو ٹک ٹاکر لڑکی کو کسی نے جا کے مار دیا, وہ ٹک ٹاک پہ آنا بھی اس کا غلط تھا, لیکن اس کا قتل جائز نہیں تھا اس بیس پہ. ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بڑی غلطی کر لینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کافی ہے میرا خیال ہے, جان چھوڑ دو میری.